अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी के पहले वॉल्यूम की पहली नज़म पर बात करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी फ़ारसी ज़बान के बहुत बड़े जलीलुल क़द्र सूफ़ी हैं जो कि 13वीं सदी में थे। अगर आप उनके मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अब तो इंटरनेट पर, उर्दू और इंग्लिश ज़बान में। मैंने जो डिटेल में भी ब्लॉग लिखा है आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं थोड़ा सा और जानने के लिए। लेकिन मैं ये बताती चलूँ, जैसे कि मैंने ब्लॉग में भी लिखा कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ख़ुसूसी तौर पे मगरबी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। यूनेस्को ने तो 2007 को मौलाना जलालुद्दीन रूमी को डेडिकेट भी किया। इसमें एक मज़े की जो बात है वो मैंने ब्लॉग में लिंक दिया है। रोज़ीना अली का आर्टिकल जो छपा द न्यूयॉर्कर में, तो उस आर्टिकल का नाम है द इरेजर ऑफ इस्लाम फ्रॉम रूमी। वो बड़ी डिटेल में उसमें बात करती है और अच्छा आर्टिकल लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको अवेलेबल है। उसमें थोड़ा सा समझ आती है कि जो बेसिकली अगर मगरबी दुनिया में देखें तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि रूमी सूफ़ी थे, स्कॉलर थे। तो इस आर्टिकल में वो रोज़ीना अली बात करती हैं कोलमन बार्क्स की। कोलमन बार्क्स जो है अमेज़ॉन पर, अगर आप रूमी की इंग्लिश में किताब ढूंढें तो वो बेस्ट सेलर के तौर पे आती है और सारी मगरबी दुनिया उसकी ट्रांसलेशंस पढ़ रही है। कोल्ड प्ले ने उसकी ट्रांसलेशन से गाने भी लिखे जनाब रूमी पर। लेकिन उसको तो जो मगरबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी बहुत तनकीद की है कि इसने क्या ट्रांसलेशन करनी है, ये तो फ्री व्हीलिंग कर रहा है, अपनी मार रहा है। रूमी तो इसकी ट्रांसलेशंस में कहीं है ही नहीं। तो प्लीज़ आपने अगर इंग्लिश पढ़नी है तो कोलमन बार्क्स को ना पढ़िएगा। इसमें एक और बात ऐड करती हूँ कि आप उसको सिर्फ इसी जाविये से मत सोचिए कि ये कोई इस्लाम की ज़िद में इरेजर हो रहा है, निकाला जा रहा है। वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि कमर्शियली क्या बिकेगा। वेस्टर्न सोसाइटी कैपिटलिस्टिक है और हर चीज़ का कमर्शियल एंगल देखा जाता है। जब आप किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी ख्याल को सेकुलर कर दें तो उसकी मार्केट बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर फिर किसी को एतराज़ नहीं होता। कोई भी नहीं कहेगा, अगर ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, एथियस्ट हो, उनमें से किसी को भी एतराज़ नहीं होगा कि ठीक है ये सेक्युलर है, न्यूट्रल है, हम कर लेंगे। तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है आप देखें कि बुद्धिज़्म से वो लेकर आए हैं वेस्टर्न सोसाइटी में माइंडफुलनेस और योगा। तो एक आम बंदे को शायद ना पता हो कि ये सब कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो तो अब आप बैठ के सोचें तो उसके लिंक्स देखें तो वो बुद्धिज़्म से आ रहा है। आपको मिसाल दूंगी कि डॉक्टर रिचर्डसन हैं, वो बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं विस्कॉन्सिन मेडिसिन की यूनिवर्सिटी में। उन्होंने माइंडफुलनेस पर और इमोशंस पर साइकोलॉजी में बहुत काम किया है। अगर आप उनको देखें, उनकी काम को फॉलो करें तो आपको नज़र आएगा कि वो दलाई लामा से बहुत क्लोजली काम करते हैं। वो हर साल वहाँ जाते हैं अपने साइंटिस्ट ग्रुप को लेके और उनसे डायलॉग्स करते हैं। उनका बहुत इन्फ्लुएंस है दलाई लामा का। उसी रिसर्च से बहुत एक्सपेंड किया है माइंडफुलनेस। ये जो एकेडमिक्स होते हैं वो भी अगर वो किसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे तो उनको साइंटिफिकली वेस्टर्न एकेडेमिया में उसको न्यूट्रल करके आपने न्यूरो साइंस वगैरह में देखना है। आप रिलीजन तो नहीं स्टडी करें ना एज अ न्यूरो साइंटिस्ट, तो वो उसका फिर न्यूट्रल एस्पेक्ट देख रहे होते हैं। ये कई वजूहात हैं जिसमें रूमी की तरह बुद्धिज़्म वगैरह भी सेक्युलर होकर पेश की गई है इस मुआशरे में। और उसमें मुझे ज़ाती तौर पे कोई इतनी बुराई नज़र नहीं आती। जो भी चीज़ें यूनिवर्सल अपील होती हैं वो खुदा की बनाई हुई होती हैं। रूमी की शायरी हो गई या बुद्धिज़्म हो गया, तो वो फिर क्योंकि उनके अंदर कोई सच्चाई होती है, यूनिवर्सल अपील होती है, तो फिर वो तो जो भी मुआशरा तख्लीक कर रहा होगा उसके हाथ आ जाएगी और वो उसको अपना बना लेगा। कुछ अर्सा पहले जब मैंने अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, आपको पता है कि जैसे पेंडेमिक में हम सब इस सिचुएशन में, तो अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली पढ़ना चाहती थी कुछ अच्छा, ताकि रूह की ग़ज़ा हो। तो मैंने रूमी को सोचा कि पढ़ना शुरू करती हूँ। तो वो एज एन एकेडमिक
تو ہم ایسے نہیں کتاب پڑھیں گے نا، ہم پہلے ریسرچ کریں گے. تو میں نے جب امیزون پہ دیکھا تو یہ تھوڑا سا سرچ کیا تو کولمن بارکس، تو میں نے کہا میں نے بالکل نہیں پڑھنا. اور دوسرا مجھے یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں رومی کو اس زبان میں پڑھوں جو اس کے قریب تر ہو. اس نے فارسی میں مولانا صاحب نے لکھی ہیں نظمیں، تو میں اس کے قریب کی زبان دیکھنا چاہتی تھی. تو یہ خوش قسمتی ہے اردو پڑھنے والے لوگوں کے لیے کہ اردو میں مولانا قاضی سجاد نے 6 کے 6 والیومز ٹرانسلیٹ کیے ہیں، اور اگر آپ کو شوق ہے تو آپ انٹرنیٹ پر حاصل کر سکتے ہیں وہ PDF ڈاکیومنٹس جو کہ مجھے بھی میسر تھے، تو میں اس کو پڑھ رہی ہوں. لیکن پھر وہ میں نے کہا میں نے کولمن بارکس تو نہیں خریدنا، یہ کیا مجھے رومی پڑھنا ہے، کولمن بارکس تھوڑی پڑھنا ہے. تو میں نے پھر انگلش کے لیے ڈاکٹر رینل نکلسن کی بک لی. تو وہ ایک ایکیڈیمک ہے جو کہ اس نے رومی کے اوپر ایکیڈیمک ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ساری زندگی ریسرچ کی ہے رومی کے اوپر. اس نے جو مثنویز ٹرانسلیٹ کی ہیں وہ اس نے پہلے فارسی سیکھی ڈاکٹر نکلسن نے، اور پھر اس نے ٹرانسلیٹ کی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اس کو نکلسن کو پڑھتے ہیں ایک سائٹ پر رکھ کر، اور دوسری سائٹ پہ سجاد صاحب کی، مولانا سجاد کی ٹرانسلیشن رکھ لیتے ہیں، اور ساتھ تھوڑی بہت ہی فارسی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ساتھ ہم یوٹیوب پہ تھوڑی سی فارسی میں بھی سنتے ہیں نظم، ٹھیک ہے. تو اس میں نے ایک بات نوٹس کی کہ جو مولانا قاضی سجاد صاحب کی ٹرانسلیشن ہے اس میں جو پہلی نظم ہے ان کی 41 شعر ہیں اس کے اندر، اور جتنی بھی ساری اوتھینٹک میں ٹرانسلیشنز کی بات کر رہی ہوں بائی ایکیڈیمکس جو انگلش میں ہیں ان کی نظم میں 34 شعر ہیں. 17 اشعار مسنگ ہیں. اس لیے یہ اہم ہے کہ آپ کو اگر اپنی زبان میں میسر ہے تو آپ اس میں پڑھیں. اور دوسری انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ جب وہ learnpersian.com کی جو ویب سائٹ ہے اس کی جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے وہ بھی ڈاکٹر رینل نکلسن کی بک سے پڑھ رہے ہیں. اب ہیں تو وہ فارسی ان کا ورثہ ہے، لیکن وہ پھیلا جو رہے ہیں وہ ڈاکٹر نکلسن کا ورژن جس میں کہ 17 شعر مسنگ ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے، اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یا تو فارسی میں پڑھنے کی کوشش کریں یا اس زبان میں پڑھیں جو کلچرلی قریب ہے فارسی کے. تو وہ عربی ہو گئی، ٹرکش ہو گئی، اردو ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں پڑھیں. ساتھ ساتھ فارسی پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو اردو آتی ہے تو فارسی بھی تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے کہ آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اٹیلین تھوڑی سی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو دنیا کو مسنگ ہے پوئمس، شعر اس میں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا میں نے ایز این ایکیڈیمک، حالانکہ میں لٹریچر کی ایکیڈیمک تو نہیں ہوا، میں بزنس ایکیڈیمک، تو میں نے تھوڑا سا تلاش کرنے کی ایز این ایکیڈیمک کوشش کی کہ وجہ کیا ہے کہ یہ مسنگ کیوں ہے. تو کچھ ملا نہیں مجھے ایون ایکیڈیمک لٹریچر میں. اور آنیسٹلی ظاہر ہے میں کوئی اس ایریا میں تو ایکیڈیمک نہیں ہوں، تو میں تو اپنے شوق کے لیے پڑھ رہی ہوں. تو میں کوئی ایز این ایکیڈیمک بیٹھ کے میں نے کوئی ڈھیر ساری ڈیپ ریسرچ نہیں کی، بٹ جیسے ٹریننگ کے مطابق تھوڑی بہت ہی ریسرچ میں کچھ نہیں پتہ چلا. اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ مسنگ کیوں ہے، نہ مجھے اس پہ کوئی بات ملی. ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جب 13ویں صدی میں رومی لکھ رہے تھے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خود نہیں بیٹھ کے لکھتے تھے، وہ ان کا ایک شاگرد تھا. وہ میں نے اپنی بلاگ میں لنک دیا ہوا، آپ پڑھ سکتے ہیں، BBC کا آرٹیکل ہے، اس میں اس شاگرد کا نام ہے، وہ لکھا کرتا تھا. تو وہ 13ویں صدی کی بات ہے، زندگی کے آخری زمانے میں انہوں نے لکھی. تو ہو سکتا ہے 2-3 اوریجنل ورژنز اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا 2 ایڈیشنز اویلیبل ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اسی طرح پھیلتے گئے ہوں. تو جو مغربی اسکالرز ہیں ان کے ہاتھ کوئی ایڈیشن آ گیا، اور جو مشرقی اسکالرز ہیں ان کے ہاتھ کچھ اور آ گیا ہو. تو جو بھی وجہ ہو، لیکن اس میں سبق یہ ہے کہ بھائی اپنی زبان میں پڑھو، یہ آپ کا ورثہ ہے، تو آپ کو تو فائدہ ہے. تو اردو میں پڑھو، عربی میں پڑھو، پرشین میں پڑھو، ان کو زیادہ سمجھ آئے گی کیا رومی کہنا چاہ رہا تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کیوں اردو، فارسی یا عربی جیسی زبان میں پڑھو رومی کو، یا ٹرکش ایون، کہ
جو ایک عام بات بھی آپ کر رہے ہوں، کمیونیکیشن کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، عام بات بھی، تو وہ ایک بڑا آرگینک سا پروسیس ہوتا ہے کہ جو میں نے کہنا چاہا وہ میں کہہ نہیں سکی، جو میں نے کہا وہ آپ سن نہیں سکے. سو ایوری تھنگ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، پھر ہر ورڈ کا، ہر لفظ کا مطلب ہر بندے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. حالانکہ لنگوسٹکلی ہم جانتے کہ اچھا ماں اس کو کہتے ہیں جو بچے کو جنم دے یا پالے، لیکن آپ کے لیے جو ذاتی طور پہ ماں کا مطلب ہے وہ آپ کی اپنی جو ہسٹری ہے اس سے ہے. جب آپ ماں کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کے برین میں جو سرکٹری اور میموریز ایووک ہوتی ہیں وہ میرے میں نہیں ہوتی ہیں، وہ میری مختلف ہوں گی. سو اس وجہ سے یہ سارا جو پروسیس ہے زبان میں اور بات کرنے میں، تو جتنا آپ قریب ہوں شاعر کی زبان کے اتنا آپ کو فائدہ ہے. شاعری کو تو ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رومی کو ایسی زبان میں اگر آپ کو میسر ہے، اگر آپ خوش نصیب ہیں تو پڑھیں. اب بات کرتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کی پہلی نظم کی. اس کو انگلش میں نام دیا گیا ہے دی ریڈ، اردو میں کہیں گے بانسری، اور فارسی میں نیہ. میرا مقصد یہاں یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر وہ ساری نظم پڑھوں، وہ ایز آئی سیٹ کہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پہ لوگوں نے فارسی میں بھی پیش کی ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کروں گی کہ میں نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا، اسپیشلی ان دا کانٹیکس کہ میں نے کہا کہ ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کولمن بارکس جیسے ایک طرف لوگ ہیں جنہوں نے جو ان کے دل میں آ رہا ہے لکھ رہے ہیں. سو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو نظم ہے، جو ان کی پہلی نظم ہے، وہ کافی مسٹیریس سی بات ہے اگر آپ گہرا سوچیں، کیونکہ اس میں وہ بانسری کہتی ہے، وہ ایک شعر ہے، جو بھی میرا دوست بنا وہ اپنے ہی سمجھ کے مطابق بنا، کسی نے میرے راز جاننے کی کوشش نہیں کی. تو وہ شروع میں بانسری اپنے قصہ سنا رہی ہے کہ مجھے میرے جنگل سے جدا کر دیا گیا اور اب میں بس آہو فغاں کرتی ہوں، اور میں تو بس گریہ زاری کرتی ہوں، کتنے لوگ میرے دوست بنے، لیکن جو بھی میرا دوست بنا وہ مجھے اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ بس اپنے ہی اندازوں سے میرا دوست بنا. تو آپ یہ سوچیں اس کانٹیکس میں جو میں نے بات کی کہ ویسٹرن ورلڈ میں جیسے کولمن بارکس جیسے لوگوں نے رومی کو کتنا فری ویلنگ کے ساتھ پیش کیا ہے. اب بیسٹ سیلنگ بکس ہیں لیکن رومی سے بہت دور. اس میں عجیب سی بات یہ ہے، مسٹیریس سی، کہ مولانا صاحب کی جو پہلی ہی نظم ہے ان اے ٹائم لیس وے، وہ پریڈکٹ کریے کہ جب تم میری نظموں کے پاس آؤ گے تو تم اپنا ہی عکس دیکھو گے اس میں، مجھے جاننے کی شاید تم کوشش نہ کرو. تو اگین گو بیک ٹو دیٹ آرٹیکل جو روزینہ علی کا ہے، دا اریجر آف اسلام اور صوفیزم فرام رومی. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ان کی یونیورسیلٹی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بیکاز یہ جب یہ نظمیں لکھ رہے ہیں تو وہ انسانیت کے لیے لکھ رہے ہیں. تو ہر انسان مشرق سے ہو مغرب میں ہو، جب وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کی نظمیں پڑھتا ہے، تو وہ اپنے تجربے، اپنی خوشیوں دکھوں کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہے، تو وہ ان کی یونیورسل اپیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز ان سائیکالوجی آپ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں پروجیکشن بائس. جیسے اگر مجھے ٹھنڈا پانی برا لگتا ہے تو کوئی پی رہا ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ اس سے بھی برا لگتا ہے، اور اگر مجھے کچھ اچھا لگتا ہے تو میں ازیوم کروں گی، فرض کر لوں گی کہ سبھی کو اچھا لگتا ہے، تو اس کو پروجیکشن بائس کہتے ہیں. تو وہ جو یہ ان کا شعر ہے کہ مجھے دوستوں نے دوست بنایا اپنے اندازے سے، تو وہ ایک پروجیکشن بائس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ان اے یونیورسل وے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جو انسان ہوتے ہیں ہم میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو دیکھ سکیں کہ وہ اصل میں کیا ہے، اور ہم بس اپنے ہی تجربوں اور اندازوں سے دوسروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. آخر میں بس یہی کہوں گی کہ کافی گہری نظم ہے، خود پڑھیے، دیکھیں آپ کو کیا شعر اچھا لگتا ہے، آپ کے اپنے کانٹیکسٹ میں ہوگا جو بھی آپ کو اچھا لگے گا. اگر آپ نے انگلش میں پڑھ رکھی ہے تو اور آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو قاضی
سجاد حسین کی جو PDF ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل، اس میں دیکھیں کیا انہوں نے کیسے اس کو ترجمہ کیا ہے. میں نے جو آپ کو اپنا بلاگ دیا اس میں نے وہی جو 17 اشعار مسنگ ہیں انگلش ورژنس میں سے، ان کو میں نے وہاں پہ کاپی پیسٹ کیا ہے، اور میں نے خود ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے انگریزی میں اپنے شوق سے. ظاہر ہے میں کوئی شاعرہ وغیرہ تو نہیں ہوں، اور کوئی یہ نہیں کہوں گی کہ بڑی اعلیٰ ترجمہ کیا، پر اپنے شوق سے کیا. تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ 17 اشعار کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.